अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 9th स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज जब हम जो गज़ल नंबर 1 है फ़कीराना आए सदा कर चले, इसको कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। इसके शायर का तारुफ़, इसकी जो अशार की तशरीह, इसके मशक़ी सवालात वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शायर का जो तारुफ़ है, तो मीर तकी मीर की लिखी हुई ये बहुत प्यारी गज़ल है। इस शायर के तारुफ़ में पैदाइश जो है इनकी 28 मई 1723 को, वफ़ात जो है वो 22 सितंबर 1810। मीर तकी मीर, जिनका असल नाम मोहम्मद तकी था, उर्दू के अजीम शायर थे। इनका तखल्लुस मीर था। मीर की पैदाइश आगरा में हुई। इनके वालिद एक बुज़ुर्ग थे। मीर बचपन में वालिदैन से महरूम हो गए। मुश्किल हालात और सौतेले भाइयों की बदसलूकी की वजह से इन्हें बहुत तकलीफ़ हुई। मीर ने लखनऊ में पनाह ली और अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा वहीं गुजारा। उन्होंने बहुत से दीवान लिखे, जिनमें गज़लें, कसाइद और मसनवियाँ शामिल हैं। नसर में भी उन्होंने बहुत कुछ लिखा। मीर की शायरी में दर्द, गम और जुदाई के जज्बात नुमायाँ हैं। उन्होंने ज़िंदगी के तल्ख़ तजर्बात को अपनी शायरी में बयान किया है। मीर की शायरी को उर्दू शायरी की दौलत समझा जाता है। मीर तकी मीर उर्दू के अजीम शायर थे। उन्होंने तकरीबन हर किस्म की शायरी की, लेकिन इनकी शोहरत गज़ल के बायस है। इन्हें खुदाए सुखन का लक़ब दिया जाता है। मीर की शायरी में लफ्ज़ों और मानी का एक ख़ास जादू था, जिसने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। वक्त के साथ साथ इनकी शायरी की मकबूलियत में कोई कमी नहीं आई। मौलवी अब्दुल हक ने इन्हें सरताज शोराए उर्दू का खिताब दिया। मीर की शायरी में सादगी, रवानी और दर्द व गम के जज्बात नुमायाँ हैं। उन्होंने दुनिया की बेसिबाती और सूफियाना मौज़ूआत को अपनी शायरी में खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। मीर ने उर्दू के 6 दीवान मुरतब किए, जिनमें गज़लों के अलावा कसाइद, रुबायात और मसनवियाँ शामिल हैं। नसर में नुकात-उश-शुअरा, ज़िक्र मीर और फैज़ मीर काबिल ज़िक्र तख्लीक़ात हैं। तो ये इसका जो शायर हैं उनका मुख्तसर तारुफ़ है। शायर के तारुफ़ के बाद अल्फाज मानी की तरफ चलते हैं। अल्फाज मानी में जबीं, माथा, फ़कीराना, फ़कीरों की तरह, शिफा, इलाज, फ़कीराना, फ़कीरों की मानित, दरवेशों जैसा, हक़ बंदगी, बंदों का हक़ अदा करना, सब की मुग़य्यरा हालत, मक़दूर, ताकत, इख्तियार, गम दोस्तां, दोस्तों का गम, अहद, वादा, ज़माना, अहद वफ़ा करना, वादा पूरा करना, परस्तिश, इबादत, पूजा, जबीं, पेशानी। सदा, आवाज़, दिल उठाना, मुँह तोड़ना, दिलचस्पी ना लेना, बेखुद, गाफिल, आलूदा, लथड़ा हुआ, जो लथड़ा हो यानी गंदा, पैरी, बुढ़ापा, गमगुशा, गमगीन, गम उठाने वाला, आबे गरम, गर्म पानी, यहाँ आंसू मुराद है, जिसमें खाक, मट्टी से बना बदन, ढोना, उठा कर ले जाना, आबे हयात, हमेशा की ज़िंदगी देने वाला। अब अशार की तशरीह की तरफ चलते हैं। शेर नंबर 1 जो है, फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। इसकी तशरीह में लिखेंगे, मीर तकी मीर ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात और दुख झेले। इस शेर में वो अपनी ज़िंदगी के इस पहलू को बयान करते हुए कहते हैं कि अगर लोग दिलों के वसी हों तो भीख मांगने वालों को कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाता है। शायर कहता है कि इस दुनिया में हमारा क़याम बहुत कम वक्त का है। हम भी फ़कीरों की तरह इस दुनिया में आए थे और अब जा रहे हैं। हम तुमसे मोहब्बत की भीख मांगते हैं। अगर तुम हमें कुछ मोहब्बत दे दो तो बहुत अच्छा होगा, वरना हम तुम्हारे लिए दुआ करेंगे कि तुम खुश रहो। इस शेर का एक और मतलब ये भी निकलता है कि फ़कीरों का काम सच बोलना होता है और हमने अपना ये काम कर दिया है। हम इस दुनिया की चमक दमक से वाबस्ता नहीं हैं। शेर नंबर 2 जो है, जो तुझ बिन न जीने को कहते थे हम, सो इस अहद को हम वफ़ा कर चले। इसकी तशरीह में लिखेंगे, मीर तक की मीर इस शेर में अपने महबूब से कहते हैं कि मैं तुमसे वादा किया था कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। अब मैं तुम्हारे इस वादे को पूरा करने जा रहा हूँ और इस दुनिया को छोड़ कर जा रहा हूँ।
شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم نے مجھے چھوڑ دیا ہے لیکن میں تمہارے لیے وفادار رہا. میں نے تم سے کیا وعدہ کیا تھا، میں اس پر قائم رہا. اگر تم میری زندگی میں نہیں ہو تو پھر میرے لیے زندہ رہنا بے معنی ہے. شعر نمبر 3 جو ہے، شفا اپنی تقدیر ہی میں نہ تھی کہ مقدور تک تو دوا کر چلے. تو اس کی تشریح میں لکھیں گے میر تقی میر اس شعر میں اپنے محبوب سے کہتے ہیں کہ میری قسمت میں تجھے پانے کی قسمت نہیں تھی. میں نے تجھے خوش رکھنے کی بہت کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکا. شاعر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں عشق کی بیماری میں مبتلا تھا اور میں نے اس بیماری سے چھٹکارا پانے کے لیے بہت کوشش کی لیکن میری قسمت میں یہ نہیں لکھا تھا. مجھے اس بات کا افسوس ہے لیکن مجھے اس بات کی تسلی ہے کہ میں نے اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی. شعر نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں. جبھی سجدہ کرتے گئی حق بندگی ہم ادا کر چلے. اس کی تشریح میں لکھیں گے میر تقی میر ایک صوفی شاعر تھے. ان کی شاعری میں زندگی کی بے ثباتی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے موضوعات بہت اہم ہیں. اس شعر میں میر تقی میر انسان کی ناشکری پر افسوس کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا. اسی طرح میر اپنے محبوب سے بھی گلہ کرتے ہیں کہ اس نے اس کی محبت کی قدر نہیں کی. حالانکہ میر نے محبوب کی ہر بات مانی اور اس کی ہر خواہش پوری کی. آخر میں میر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی عبادت کی ہے اور اس پر انہیں فخر ہے. شعر نمبر 5 جو ہے، نہ دیکھا غم دوستاں شکر ہے ہمیں داغ اپنا دکھا کر چلے. شعر میر تقی میر میں اس کی تشریح میں میر تقی میر نے اپنی زندگی میں بہت دکھ سہے ہیں. تو اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ مشکلات کا سامنا کیا ہے لیکن انہیں اس بات کی خوشی ہے کہ ان کے دوستوں نے کبھی اتنی مشکلات کا سامنا ان کو نہیں کرنا پڑا. شاعر کہتے ہیں کہ ان کے دوستوں نے ان کے سامنے کبھی اپنی تکلیف ظاہر نہیں کی لیکن وہ خود اپنے تمام دکھوں کے قصے سب کو سناتے رہتے ہیں. آگے جو چھٹا شعر ہے، کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. تو اس کی تشریح میں لکھیں گے میر تقی میر ایک صوفی شاعر تھے. انہوں نے اپنی شاعری میں اللہ کی عبادت اور دنیا کی فانی چیزوں کے بارے میں بہت بات کی ہے. اس شعر میں میر تقی میر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی محبت میں گزار دی اور اللہ تعالیٰ کی باتیں بھول گئے. انہوں نے اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کیا جو اللہ نے منع کیا تھا لیکن آخر میں انہیں کچھ نہیں ملا. شاعر کہتے ہیں کہ اگر کوئی ان سے پوچھے کہ انہوں نے دنیا میں آ کر کیا کیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. مشق کی طرف چلتے ہیں. مشقی سوالات جو ہے، سوال جو ہے درج ذیل اشعار کو فہم کے ساتھ پڑھ کر دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے. فقیرانہ آئے صدا کر چلے میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم سو اس عہد کو ہم اب وفا کر چلے. تو سوالات ہیں اس میں. الف جو ہے، شاعر نے فقیرانہ آئے سے کیا مراد لیا ہے؟ تو اس کے جواب میں لکھیں گے اس سے شاعر کی مراد یہ ہے کہ انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو وہ خالی ہاتھ ہی ہوتا ہے. اسی طرح شاعر بھی یہی کہتا ہے کہ میں بھی اسی طرح ہوں، میرے پاس کوئی قیمتی کوئی چیز نہیں ہے. جو نیکسٹ کویشچن ہے، میر نے کس عہد کو وفا کرنے کا ذکر کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں لکھیں گے میر اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے تم سے عہد یعنی وعدہ کیا تھا کہ تیری جدائی میں زندہ نہ رہ سکوں گا. تیرے بغیر میری زندگی کا نہ کوئی رنگ ہوگا اور نہ ہی کوئی مقصد. تو اس وعدے کو وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے اور تیری جدائی کا غم میرے لیے جان لیوا ثابت ہو رہا ہے. اب میں زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکوں گا اور میرا یہی تم سے وعدہ بھی تھا. نیکسٹ جو کوشچن ہے، اپنے درجے کے مطابق موضوع الفاظ و تراکیب کا استعمال کرتے ہوئے میر تقی میر کے عہد کے معاشی اور معاشرتی حالات پر گفتگو کریں. تو اس کے جواب میں لکھیں گے میر تقی میر کے اجداد نے حجاز مقدس سے ہجرت کر کے ہندوستان اور آگرہ میں قیام کیا. بچپن میں ہی آپ کے والد جو تھے وہ کیونکہ چلے گئے تھے تو ان کے سائے سے محروم ہو گئے. سوتیلے بھائیوں کی بے مروتی اور بدسلوکی نے انہیں بے حد متاثر کیا. حادثات زندگی نے آپ کو حساس مزاج بنا دیا. دلی سے لکھنؤ کا رخ کیا اور وہیں قیام کیا. فکر معاش نے آپ کو بے حد متاثر کیا. نیکسٹ جو کوشچن ہے، درج ذیل عبارت کو درست تلفظ اور لب و لہجے سے پڑھیے. میر صاحب کے اشعار میں جو نشتریت، جوشیلا پن، سوز و گداز اور بات کرنے کا جو سلیقہ ہے وہ اپنی مثال آپ ہے.
میر کے 72 نشتر مشہور ہیں۔ فلسفے اور تصوف کا اثر ان کے یہاں کم ہے، مگر عشق حقیقی و مجازی کے اثرات سے ان کا سارا کلام پر ہے۔ ان کے کلام میں ایسا ترنم اور ایسی اثر آفرینی ہے جو بعض وقت طلسم اور سحر کے درجے تک پہنچ جاتی ہے۔ زبان شستہ و رفتہ، کلام صاف، مضمون دل پسند، طرز ادا جو ہے ساختہ اور ہلکے ہلکے نشتروں سے بھرپور ہے۔ یہ میر کے کلام کی خصوصیت ہے۔ ان کے کلام میں جو حزن و ملال اور ایک یاس انگیز کیفیت ہے، اس پر اہل نظر سر دھنتے ہیں۔ تو سوال ہے مندرجہ بالا پیراگراف جو بھی پڑھا گیا ہے غور سے پڑھیے اور میر تقی میر کے کلام کی تکنیک، مقصد اور اسلوب پر مبنی سوالات کے جواب دیں۔ تو اس میں جو کوشچن ہے میر کے کلام کی نمایاں خصوصیات کون سی ہیں، کوئی سی دو اس میں سے بتانی ہے۔ تو جواب میں لکھیں گے میر صاحب کے کلام میں نشتریت، جوشیلا پن، سوز و گداز اور بات کرنے کا سلیقہ ان کی کلام کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے میر کے کلام پر اہل نظر کے سر دھننے کی کیا وجہ ہے، تو اس کے جواب میں لکھیں گے ان کے کلام میں جو حزن و ملال اور ایک یاس انگیز کیفیت ہے، اس پر اہل نظر سر دھنتے ہیں۔ تو نیکسٹ کوشچن ہے میر کے 72 نشتر مشہور ہیں، اس جملے کی وضاحت کریں۔ کہا جاتا ہے کہ مولانا حسرت موہانی نے سرتاج الشعراء میر تقی میر کے ان 72 اشعار کا انتخاب کیا تھا جو ان کی نظر میں میر کے بہترین اشعار تھے۔ یہ میر کے 72 نشتر کے نام سے مشہور ہیں۔ تو نیکسٹ جو کوشچن ہے میر کے مندرجہ ذیل شعر پر نظر ثانی پروف ریڈنگ کرتے ہوئے املا کی درستگی کرنی ہے اور شعر دوبارہ لکھنے ہیں۔ تو یہ جیسے لکھا ہے، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، تو اس کے جواب میں لکھتے ہوئے جو کتنا ہے یہ نقطوں والے کاف سے نہیں کیاف سے ہوتا ہے، اور ثبات جو ہے وہ سے لکھنا ہے۔ اس کے جواب میں درست کر کے لکھا گیا ہے۔ دوسری لائن میں جیسے کلی لکھا ہے لیکن یہاں کلی ہونا چاہیے نا، اور اس کو کیاف سے لکھنا ہے، اور تبسم جو ہے اس کو بھی ٹھیک کر لیں۔ نیکسٹ جو کوشچن ہے اصناف نظم کے محاسن کی شناخت۔ تو یہاں پہ یہ جو گرامر کی چیزیں ہیں، غزل، مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف۔ تو سب سے پہلے غزل ایک ایسا کلام ہے جس میں عشق و محبت اور محبوب کے حسن کی باتیں کی جاتی ہیں۔ یہ لفظ عربی زبان سے آیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی ہرن بہت ڈر جاتا ہے تو جو آواز نکالتا ہے اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ شاعری میں غزل کی بہت اہمیت ہے۔ غزل کے اشعار کی تعداد ہمیشہ طاق ہوتی ہے، یعنی 5، 7، 9 یا اس سے زیادہ۔ ہر شعر کا اپنا الگ معنی ہوتا ہے اور دوسرے شعر پر انحصار نہیں کرتا۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ غزل دل کی باتوں کو بہت خوبصورت انداز میں کہنے کا نام ہے۔ مطلع، غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے بشرطے کہ اس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں۔ بصورت دیگر اسے غزل کا پہلا شعر تو کہا جائے گا مگر مطلع نہیں کہلائے گا۔ مقطع، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں بشرطے کہ اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ غزل کا آخری شعر تو کہلائے گا، مقطع نہیں۔ قافیہ، ردیف، ہم آواز الفاظ کو قافیہ، جبکہ قافیے کے بعد دہرائے جانے والے الفاظ کو ردیف کہا جاتا ہے۔ ایسی غزل جس میں ردیف استعمال نہ ہو اسے غیر مردف غزل کہتے ہیں۔ میر تقی میر کی غزل میں مطلع، مقطع کی نشاندہی کرتے ہوئے ان میں موجود قافیہ اور ردیف لکھیں۔ تو اس کے جواب میں جو مطلع ہے، جیسے یہ فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، اور مقطع کے لیے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ آگے جو علم بدیع ہے، صنائع معنوی اور لفظی۔ تو بدیع کے معنی ہے انوکھا، نو ایجاد شے اور تنی ہوئی رسی۔ اصطلاح کے طور پر بدیع سے مراد وہ علم ہے جس سے کلام کو زیادہ اثر آفریں اور دلکش بنایا جا سکے۔ علم بدیع کو علم معنی بھی کہا جاتا ہے۔ اس طرح شاعری میں معنی، آفرینی لطافت اور تخلیقی رفت پیدا کرنے کے لیے جو پیرایہ اظہار اختیار کیا جاتا ہے اسے صنعت کہتے ہیں۔ صنائع کی دو بڑی قسمیں، صنائع معنوی اور صنائع لفظی۔ صنائع معنوی سے کلام میں معنی اور صنائع لفظی سے کلام کے لفظوں میں حسن و جمال پیدا ہوتا ہے۔ تو اس کا جو الف ہے آگے، صنعت تلمیح ایک مثنوی صنعت ہے جس میں کسی مشہور تاریخی واقعے، قصے یا مسئلے کی طرف شعر میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے مختصر الفاظ میں اشارہ کیا جاتا ہے۔ مثلا
ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، کیا کیا خضر نے سکندر سے، آپ کے رہنما کرے کوئی۔ اسی طرح صنعت تکرار جو ہے، کلام میں ایک لفظ یا الفاظ کو تکرار کے ساتھ یا بار بار استعمال کرنا، مثلاً روتے روتے کون سویا خاک پر، ہنستے ہنستے کس کا جھولا رہ گیا۔ نیکسٹ میں جو صنعت تضاد ہے، تضاد عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے کسی شے کا دوسری شے کی ضد ہونا۔ علم بدیع کی اصطلاح میں جب شاعر اپنے کلام میں دو ایسے الفاظ لائے جو ایک دوسرے کی ضد ہوں تو اسے تضاد کہا جائے گا۔ نظم جیسے سینما اور فلم میں صنعت تضاد کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے محبت میں خیال خودکشی پہم میں ضروری ہے کہ مرنا سخت لازم اور جینا کم ضروری ہے۔ اس شعر میں مرنا اور جینا دو لفظ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس طرح اس شعر میں صنعت تضاد استعمال ہوتی ہے۔ یہ جو ضد ہے نا ایک دوسرے کی، مرنا اور جینا۔ نیکسٹ پہ صنعت تلمیح جو ہے، تکرار اور تضاد کی ایک ایک مثال دے کے وضاحت کرنی ہے۔ اس کے جواب میں لکھیں کہ صنعت تلمیح ایک معنوی صنعت ہے جس میں کسی مشہور تاریخی واقعے، قصے یا مسئلے کی طرف اشارہ، شعر میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے مختصر الفاظ میں اشارہ کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں وہ نغمہ داؤد پرندوں کی صدا میں، پیراہن یوسف کی وہ تاثیر ہوا میں۔ تو اس میں جو نغمہ داؤد یوز ہوا ہے استعمال، نغمہ داؤد سے مراد داؤد علیہ السلام کی وہ مترنم اور پرتاثیر آواز ہے جس سے وہ زبور پڑھا کرتے تھے، جس کو سننے کے لیے انسانوں کے علاوہ جانور اور پرندے بھی جمع ہو جاتے تھے۔ پیراہن یوسف، پیراہن یوسف سے مراد یوسف علیہ السلام کی وہ قمیض جو یوسف نے مصر سے اپنے باپ یعقوب کے لیے کنعان بھیجی تھی۔ اس قمیض کی خوشبو سے یعقوب علیہ السلام بے ساختہ کہا تھا کہ میرے بیٹے یوسف کی قمیض ہے، اور جب آنکھوں سے لگا کر یعقوب علیہ السلام کی اندھی آنکھیں، یعنی وہ جو ان کی نابینا آنکھیں تھیں، ان میں بینائی واپس آ گئی تھی۔ صنعت تکرار، کلام میں ایک لفظ یا الفاظ کو تکرار کے ساتھ یا بار بار استعمال کرنا، مثلاً روتے روتے کون سویا خواب پر، ہنستے ہنستے کس کا جھولا رہ گیا، آدمی آدمی سے ملتا ہے دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ کنایا جو ہے، کنایا کے لغوی معنی چھپی ہوئی، پوشیدہ یا مبہم بات کے ہیں، جب کوئی لفظ حقیقی کی بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس سے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکیں۔ مثلاً بال سفید ہو گئے مگر عادتیں نہ بدلی، یہاں بال سفید ہونا سے مراد عمر کا زیادہ ہونا، اسے کالے نے کاٹا سے مراد سانپ نے کاٹا۔ مجاز مرسل جو ہے، اگر کسی لفظ کو حقیقی کی بجائے مجازی غیر حقیقی معنوں میں استعمال کیا جائے تو اور دونوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق ہو تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مجاز مرسل کے استعمال کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ جزو کہہ کر کل مراد لینا، مثلاً انسان کی زندگی 4 دن کی ہے، کل کہہ کر جزو مراد لینا، مثلاً احمد لاہور میں رہتا ہے، ظرف کہہ کر مظروف مراد لینا، مثلاً اکرم نے بوتل پی، مظروف کہہ کر ظرف مراد لینا، مثلاً چائے چولہے پر رکھی ہے۔ یہاں پہ کچھ اور بھی ہیں گرامر کی چیزیں جو دوبارہ دہرائی گئی ہیں، اس لیے دوبارہ ان کو ایکسپلین نہیں کیا گیا۔ امید ہے آپ کو یہ غزل جو ہے یہ سمجھ آ گئی ہوگی، اس کے مختلف جو مشقی سوالات، اشعار کی تشریح وغیرہ، یہ آپ کے لیے انشاءاللہ مددگار ثابت ہوگی۔ جلد نیو ویڈیو میں نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ ہیو اے نائس ٹائم۔